बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज की अहम तरीन खबर और तारीखी लिहाज से 73 साल के बाद जो पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर सुनी जाएगी वो ये है कि पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान के मैप यानी नक्शे में पूरे कश्मीर को शामिल किया है। कहते हैं जैसे को तैसा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क था, उन्होंने जो शरारत की 370 और 35A को छेड़ के, और फिर यह कि नहत्ते और मजलूम और महकूम यानी जो कश्मीरी 80 लाख के नज़दीक उनको 1 साल से उन्होंने कर्फ्यू में अंदर किया हुआ है। और आप देखें कि 1 साल इसलिए अजियतनाक पूरी दुनिया देख रही है, कहते हैं कि यार दुनिया के मुनसफ़ो, उन्होंने एक तराना भी बनाया हुआ है, तो किसी को कुछ समझ नहीं लगी। और फिर यह है कि खुदा बुजुर्ग और बरतर ने पूरी दुनिया को आपने देखा कि उसी तरीके से कोरोना की एक सेरेमोनियल एक छोटे से मुजाहिद ने, और मैं समझता हूँ कि लोगों को अपने घरों तक महसूस कर दिया। पता चला कि इस किस्म की अजियत जो है वो किस किस्म की नताइज पैदा करती है। आज मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक बहुत ही रोशन बाब का और तारीखी लिहाज से आज का दिन कहा जा सकता है कि इस तमाम सियासी जमातों ने और काबीना ने एक फ़ैसला किया कि जो कश्मीर पूरा है, जो यानी एक डिस्प्यूटेड यूनाइटेड नेशन में मौजूद है और जिसको लेके खुद हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू गए थे, उसका कोई फ़ैसला नहीं होने जा रहा। और हिंदुस्तान दिन ब दिन उस पर शरारतें करता रहता है। फिर उसने आपने देखो कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, डोमिसाइल जो है दूसरे लोगों बनवा के वहाँ ज़मीनें खरीदना शुरू कर गए। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि लैंड ऑफ कंट्रोल पर वो फायरिंग ना करते हो, नहत्ते यानी जो हमारे जो शहरी है उनको निशाना ना बनाते हों। तमाम गैर मुल्की प्रेस सहाफ़ी ये मंजर अपनी आंखों से देख चुके हैं और हिंदुस्तान की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई मकबूजा कश्मीर में एक्सेस हासिल नहीं है। अब यह है कि हुआ कैसे और क्यों ये ज़रूरत पेश आई। हिंदुस्तान ने पिछले 5 अगस्त 2019 को जब ये कश्मीर की हैसियत चेंज की और कर्फ्यू लगाया, तो उन्होंने हमारे जो गिलगित बिल्तिस्तान के मुस्लिमों का हाल भी उनके चैनल ने बताना शुरू कर दिया। फिर यह है कि उन्होंने दिन ब दिन इस बात को तो वो भूल ही गया कि ये जो है ये मुतनाज़ा एक इंटरनेशनल यूनिफॉर्म के ऊपर मसला मौजूद है। जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जब गए तो फिर यह है कि वहाँ मसला दोबारा उठाया गया। इस तरह वक्तन फ़क्तन जो भी हुकूमतें आती रहीं उस मसले को उठाती रहीं। अब ये है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आप देख रहे हैं कि इस जुल्म को पूरी दुनिया ने देखा और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई की तरफ उसका सफ़र जारी है। और चाइना के साथ उसकी जो मुठभेड़ हुई है वो आप देखें कि उसमें किस किस्म की इबरतनाक शिकस्त उनको हुई। लद्दाख का एक ऐसा इलाका है, अब लद्दाख भी इस पाकिस्तान के नक्शे में है, अब सर क्रीक भी, अब पूरा मकबूजा और आज़ाद कश्मीर तो पहले ही है। ये तमाम इलाके अब पाकिस्तान के मैप में शामिल हैं। ये इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ज़ाहिर है फैसला तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में होगा, लेकिन यह है कि आज के बाद पाकिस्तान का जो मुकम्मल नक्शा है वो हो चुका है, जिसको कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज कश्मीर बन गया पाकिस्तान और नक्शे में हमने उसको देख लिया। बाकी चीज़ें जब चलती हैं तो वो अपने मुतालबा करेंगे कि क्या चीज़ें रुख इख्तियार करती हैं, कहाँ तक जाती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया और इसमें सारे पाकिस्तानी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी उनको तकरीबियत और जोश मिला है, जिसके अब 5 अगस्त को जब ये साल पूरा होगा कश्मीरियों को उन कैद किए हुए, वहाँ कर्फ्यू लगाए हुए, तो कल पूरी पाकिस्तानी कौम अपने जज्बात का इजहार करेगी और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम के दिल किस तरह कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। उनके साथ जो बेइंसाफ़ी होती है हम उसकी वजह से हम काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों ने आप समझते हैं कि बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जंगें ठोंसी गई 65, 71, और फिर पानी बंद करना और दहशत गर्दी, ये सारे मसले कश्मीर से ही जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान का हर आदमी कश्मीरियों के साथ है, उनके हकूक़ के साथ है। बल्कि दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो पाकिस्तानी कौम सबसे अगली सफ़ों में मौजूद होती है। तो अभी ज़रा नाज़रीन हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने आज तो तकरीर की है, जब उन्होंने बड़ी खुशी से बताया है कि काबीना ने ये फ़ैसला कर दिया है। और अब वो उनकी ज़रा बात सुनते हैं। इमरान खान साहब आप उनकी बात सुनें। जी, पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं।
پاکستان کی کیبنٹ نے، کشمیری لیڈرشپ نے اور ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی اس نئے نقشے کی تائید کی ہے۔ یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پولیٹیکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کا جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ اور جو ہندوستان نے 5 اگست پچھلے سال ایک غاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں، یہ اس کی نفی کرتا ہے۔ اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا آفیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا، وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کیا ہے۔ اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حال ہے۔ کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں۔ اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں، جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ تاریخی موقع، عمران خان جس وقت یہ بات کر رہے تھے تو اس میں پوری پاکستانی قوم کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ اس کے ساتھ ہے، ان کے جذبات کی ترجمانی کی گئی۔ اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر میں آج تک کسی حکمران کو ہمت نہیں ہو سکی کہ کشمیر کے مسئلے پر کسی مسئلے کا شکار ہو سکے۔ ہمارے ساتھ بڑے بریگیڈیئر نادر میر صاحب موجود ہیں، سکالر بھی ہیں، ان کے اہم ترین تنظیم میں بھی ان کی ہیڈ کرتے ہیں وہ۔ تو نادر میر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ بغیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آج بس آپ ہی باتیں کریں گے کیونکہ یہ متعلقہ ہی اسٹریٹجک ہے، اور خاص طور پر ہم تو یہ خوش ہیں کیونکہ کشمیر پر پاکستانی قوم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ فوج پاکستان نے، سیولین نے، جنگیں بھی ہم نے بھگتی، پانی بند کروایا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی پاکستان مظلوموں کے ہمیشہ ساتھ ہی رہا ہے، اور اصولوں کے ساتھ ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ بالکل یونائٹڈ نیشن ہو، سیکورٹی کونسل ہو، پوری دنیا کا سفارتی ایکٹیویٹیز ہوں۔ تو یہ اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں، ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ، PNR موومنٹ، جس کا میں چیئرمین ہوں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا، جی جی، جو تنظیم ہے جو کافی بڑی موومنٹ پھیلتی جا رہی ہے، اس نے کشمیر پالیسی بالکل کلیئر دی ہے جب 5 سال سے ہم شروع ہوئے ہیں، کشمیر از پاکستان اینڈ انڈیا از دی انیمی۔ تو آج خوشی کی بات ہے کہ ابھی جو نقشہ یہ اپروو ہوا ہے پاکستان کا، اس میں کشمیر کو ایز پارٹ آف پاکستان دکھا رہے ہیں، نہ کہ وہ اس کو جو ہمیشہ کنفیوژن چلتی آ رہی ہے کافی سالوں سے، اس پہ ہم اس سے ہٹ رہے ہیں، مطلب ابھی ہم ہٹ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اور ابھی کافی کام کرنے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم یہ پالیسی پہ سب سے زیادہ زور ہم نے دیا پاکستان۔ یہ جو ویو ہے نا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اس سے ہم PNR موومنٹ میں آپ کو ایز چیئرمین بتا رہا ہوں، اس سے ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں۔ دیکھیں امریکہ میں جو کالے لوگ ہیں جن کو گوری پولیس مارتی ہے، وہ بھی مظلوم ہے، اینڈ افریقہ کے اندر بھی مظلوم ہے، اور امیزون دریا میں، وہ برازیل میں بھی مظلوم، دنیا کے مختلف کونوں میں مظلوم لوگ رہتے ہیں جن پہ ظلم ہوتے رہے ہیں، تاریخ میں ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ تو وہ ہم ان کے سب کے ساتھ ہیں، وہاں تک تو ٹھیک ہے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے اور وہ پاکستان کا ڈائریکٹ ایشو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو پالیسی دینی چاہیے، جو ہم کہتے ہیں، دیٹ از وائی وی سے کشمیر از پاکستان، 3 لفظوں میں پالیسی کلیئر کر دیتی ہے، اینڈ پاکستان از کشمیر، اگر پوری بات سننا چاہیں تو آپ کو بھی زیادہ خوشی بھی ہوگی، آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کافی دیر کا یہ مشن چلایا ہوا۔ ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا اس وقت کیونکہ سارے پاکستان کی جیت ہے اس میں، لیکن میں یہ فخر سے اور کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ وی ایز اے پریشر گروپ have been pressurizing everybody including the government of Pakistan، اور میں ان کے فارن منسٹرز اور باقی وہ جو ٹی وی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، تو ہم ان کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے، ناٹ پرسنلی بٹ ان کشمیر پالیسی اینڈ انڈیا پالیسی، اور ان پہ پریشر ڈالتے رہے کہ آپ کشمیر کو پاکستان کہیں گے تو ملے گا نا، اگر آپ کہیں گے کہ
پتہ نہیں کس کا ہے, ان کا ہے, ہمارا ہے, کسی اور کا, تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے, they have done a good thing and we support it. مطلب گورنمنٹ کی بات. اچھا اب آفیشلی تو اب تمام آفیسز میں اور پاکستان کا جو اس وقت میپ ہے وہ یہ جو نیا ہے یہ اپروو ہوا ہے, یہی اب ہر جگہ یہ نظر آئے گا کیونکہ پرانا تو وہ ختم ہو گیا. اب اس سے آگے کون کون سی منزلیں ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیے جی بات سمپل سی ہے نا. اب اس میں یہ میرا ایک اس کے بعد اگر جو میں نے اس 5 اگست کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجا وہ میں آپ کو بھی بھیج دوں گا. بہرحال میں آپ کو ابھی بول بھی دیتا ہوں, آپ بعد میں دیکھ بھی لیجیے اور دکھا بھی دیجیے اپنی آڈینس کو. جی جی. اس میں بات یہ تھی کہ ایشو یہ ہے کہ جو پچھلا سال تھا نا 2019 5 اگست جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, آپ یہ پوچھیں جی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ پہلے یہ اس لیے نہیں ہوا, ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا. دیکھیں 65 کی جنگ ہوئی, 71 کی جنگ ہوئی, سو کچھ. یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ابھی تک جو بھی تھا نا, چاہے جھوٹا ہی بول رہے تھے, ہم بھی بیوقوفی میں مبتلا تھے پاکستانی سائڈ, اور انڈینز بھی جھوٹ میں اور منافقت میں وہ دکھاتے تھے. وہ کیا کہ جی کشمیر پہ مطلب ڈسپیوٹ آف کشمیر پہ کوئی ڈائلاگ ہوگا یا بات ہوگی یا اس کا کوئی سولوشن مطلب تھرو ڈائلاگ اور نیگوشیشن نکل سکتا ہے. ابھی تک یہ بات تھی 5 اگست 2019 تک. جب یہ مودی نے یہ کیا ہندوتوا بیسڈ جو رجیم ہے 35A کو اور جو سارا کیا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جموں کشمیر کا کلیم تو وہ پہلے بھی کرتے تھے مگر انہوں نے اس کو ڈائریکٹ انڈیا میں, اس کے علاوہ لداخ کو جس سے بھی چین کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو جو ہمارا حصہ ہے پاک کشمیر کا, اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا یہ سارا بھارت کا ہے. تو پھر تو ڈسکشن ختم ہو گئی. آپ کے پاس صرف انہوں نے بھی نقشے میں شامل کیا ہے, یہ تو بات آپ کو پتہ ہے. کوشش کرو میری پوری بات سن لیں پلیز. جب انہوں نے پچھلے سال کر دیا نا, اس کے بعد آپ کے 2 آپشن رہ جاتی ہیں. دیکھیں نا جی 2 ملکوں میں, ایک ملک نے اعلان کر دیا کہ جی اس کا ہے, اب دوسرے ملک کے پاس 2 ہی آپشن ہیں نا جس کے ساتھ بحث یا ڈسپیوٹ کہتا تھا, یا تو وہ مان لے کہ اس کا ہے یا وہ کلیم کرے کہ نہیں اس کا نہیں ہمارا ہے. تیسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا. اس لیے یہ جو آپ کہنے ابھی ہم لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے بہت فون کر کے جی ابھی کیوں ہوا, میں نے کہا ابھی تو ٹھیک ہوا, مگر یہ آپ کو اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا 20 اگست یا 6 اگست 2019 کو, مطلب جس دن انہوں نے کیا تو اس کے اگلے دن آپ کو کرنا چاہیے, 2-4 دن ہفتے بعد. بہرحال یہ ہے کہ پوری سے پولیٹیکل ایلیٹ اور تمام سٹیک ہولڈر نیشنل اسمبلی آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی یونانیمس. بات یہ میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں PNR موومنٹ جو ہے نا پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ, وہ انقلابی موومنٹ ہے, تو ہم پولیٹیکل ایلیٹ کو زیرو کہتے ہیں. مائنڈ نہ کریں, میں تو ٹی وی پہ کہتا ہوں, ان کے منہ پہ بھی کہتا ہوں, میرے لیے تو امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لوگ. آئینی طور پر تو اچھا ہے میری گزارش سنیں نا, پاکستان کے لوگ, اگر پاکستان کے لوگ کشمیر نہیں چاہتے تو پولیٹیکل ایلیٹ کیا کر لے گی؟ اگر پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں تو پولیٹیکلی, ہاں یہ آپ کا اہم پوائنٹ ہے, اہم پوائنٹ ہے آپ کا. پاکستانی قوم کا ایک بچہ, کوئی بھی بچہ, دیکھیں جی پاکستان کے لوگ اگر کشمیر انڈیا کو دینا کے لیے تیار نہیں ہے تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ یا کوئی بھی ٹریٹر بھی آ جائے, حسین حقانی آ جائے, کوئی اور آ جائے, وہ کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھے بات. پوائنٹ یہ ہے, اس لیے پولیٹیکل ایلیٹ کو زیرو کر دیں. جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں نا, آپ کا قومی, آپ کا نیوکلیر پروگرام دیکھ لیں. آپ کا خیال ہے نیوکلیر پروگرام کو خالی فوج چلاتی ہے؟ ایک پاکستانی نیوکلیر پروگرام کے ساتھ ہے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تو اس کے لیے اس نیشنل کنسنسس. تو میں یہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بلیم نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یا وہ محب وطن نہیں. پوری دنیا میں اصل بریگیڈیئر سے پتہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں, لیکن پوری دنیا میں جب ہم جائیں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں, ابھی تو مرحلے ہیں, تو اس میں یہ بہت بڑی فورس ہے. درست ہے کہ پاکستانی قوم کا دباؤ ہوتا ہے, لیکن ایک ہماری پارلیمنٹ ہے, کل اجلاس سینٹ کا بھی ہو رہا ہے, ساری سیاسی لیڈ نے مجھ کو سیکنڈ. میری بات سنیں, آپ میری بات سنیں, ڈائلاگ ہے, بہت اچھی بات کریں, میری بات بھی سن لیں, گزارش سن لیں میری. میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان میں ہم جو موومنٹ چلا رہے ہیں نیشنل ریفارم موومنٹ, وہ اسی کو چیلنج کر رہی ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. لوگ سوچتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی سٹیزن کو سینٹر آف گریوٹی بناؤ, ایک نئی سوچ لاؤ جہاں پاکستان کا شہری جو ہے, عام شہری, وہ جب آپ ساروں کو ملائے تو 22 کروڑ شہری, وہ دے بیکم دی ریئل سورس, ناٹ اے ڈکٹیٹر, ناٹ دی پولیٹیکلی. یہ ہم کہہ رہے ہیں, دس از واٹ وی آر ٹاکنگ. ٹھیک ہے نا, یہ نیشنل فارم موومنٹ. اتنے لوگوں کے ساتھ رابطہ, کوئی فورم ایسا ہوگا تو تبھی ہے. نہیں, میری بات سنیں, یہ میری کشمیر پہ, ہم تو کشمیر سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں نا اس وقت کیا ایشوز ہیں. آپ کشمیر کا ایشو اٹھا لیں, نمبر 1. آپ نیوکلیر ایشو اٹھا لیں, نمبر 2. آپ اسلام کا ایشو یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لاسٹ پروفٹ اللہ, ان کی آپ جو عزت ہے ان کا ایشو, یہ سارے ایشوز میں پیور کنسنسس ہے. سارا پاکستان ایک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو ڈسکشن, میرا گزارش یہ ہے کہ اس پہ اگر کوئی آ کے کرنا بھی چاہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں, کوئی, میں نہیں کہہ رہا کوئی کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کوئی کرنا چاہے بھی ڈزنٹ میٹر, وہ نہیں کر سکتا. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ اس نیکسٹ کیا ہوگا, کیونکہ ظاہر انڈیا جس طرح ہوگا, یہ بات سمجھنے کی ہے جو میں آپ کو اپنا پروگرام بھی بھیجوں گا. دیکھیے اس کے ڈائنامکس, یہ بہت اچھا کیا ہم نے یہ کر دیا, کیونکہ یہ میں پچھلے سال سے کہہ رہا تھا
یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو میں اور اپنے بہت میں کئی بات نہیں کہہ سکتا ٹی وی پہ بہت سی, ہم نے ہم ہر طریقے سے یہ جو ہم ایز اے پریشر گروپ جو میں نے کہا ہر طریقے سے بہت سے طریقے کرنے کی ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہا تھا نا. پچھلے سال جب اس نے یہ ڈکلیئر کیا نا تو خالی اس نے نقشہ یا اس نے خالی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کی, وہ بھرپور طریقے سے ڈیموگرافی کشمیر کی چینج کر رہے ہیں. جو جموں کا ایریا وہ ویسے ہندو میجورٹی کا بائی دا وے, اس کے کچھ علاقے وہ بارڈر اسٹرپ کے ساتھ ہندوز کو لا رہے ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں بائی ڈیزائن, تاکہ ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم وہاں پر کچھ ایریاز میں ہندوز کی میجورٹی ہو جائے گی, کم از کم بارڈر ایریاز کے ساتھ, یا کم از کم پیرٹی ہو جائے گی. آپ درست فرما رہے ہیں, میرا سوال میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات تو سن لینا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد تو آپ میں اس پہ آگے جاتا ہوں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے تھے نا, آپ کے پاس دوسری آپشن, دو ہی آپشن تھی, یا آپ انڈیا کا دے دیتے, میں نے کہا بھی تھا, میں نے کہا یہ تو دے دو کشمیر ان کو جو ہم نہیں دے سکتے, اپنی باڈی کا حصہ نہیں ہم کاٹ سکتے, اور یا اس کو کلیم کرو جو ہم کر رہے ہیں. اوکے, اب کوشچن ہے آپ کا جو اس پہ آتا ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. آگے ہم نے یس سمپل آنسر اس کا بہت کچھ کرنا ہے. اب میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں بہت کیا کرنا ہے. آپ نے ابھی نقشہ جاری کی ہے, اب آپ اس پہ پالیسی دیں, جو ہماری پالیسی ہے پی این آر ایم پالیسی, یہ اسی بیسس پہ پالیسیاں آپ پالیسی دیں. کشمیر مطلب پالیسی مطلب جو دنیا میں یو این میں جائے, ورلڈ باڈیز میں جائے, سارک میں جائے, آسین میں جائے, ڈپلومیسی میں جائے, آپ یہ پالیسی دیں, یہ سلوگن دیں 3 لفظوں کا, تاکہ سمجھ آ جائے نا عام بندے کو. برازیل میں تو نہیں نا تفصیل نہ ٹائم ہے اس کے بعد سمجھنے کی کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. کشمیر از پاکستان, یہ پالیسی دیں تاکہ آپ پالیسی سے اسٹریٹجی بنتی ہے, حکمت عملی, اس سے ٹیکٹکس نکلتے ہیں, اس سے, اور وہ فورن آپ کی ایمبیسیز بھی فورن پالیسی نکلتی ہے, پھر ایمبیسیز عمل کرتی ہیں, آپ کی جو باقی لوگ ہوتے ہیں سیاستدان جاتے ہیں, آپ کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں, یہ جو آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے فوجی وفد جاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے سول سائڈ سے لوگ جاتے ہیں, آپ کے میڈیا لوگ جاتے ہیں. ایک پالیسی دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کشمیر کس کا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کشمیر اس پاکستان. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا انڈیا اگر ہے وہ جس طریقے سے اس نے بہت فاسٹ فارورڈ کیا اور اس کو لینے کے دینے پڑ گئے, مثلا یہ ہے کہ جس طرح سیکولر انڈیا تھا جب وہ ہندوتوا کے طور پر آگے بڑھا ہے تو اس کو پھر اسی لیے یہ ساری تنہائی ہوئی ہے. تو آگے انڈیا کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں پہلے ایک بات, اس کو میں نے کہا نا, اس کو آپ کشمیر کو دنیا میں ڈکلیئر کریں گے ہمارا ہے اور ہم نے لینا ہے اور ہم لے کے چھوڑیں گے. اور یہ آگے نہ کہ آج بھی بیوقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہماری حکومت بھی دیتی ہے کہ جی ہم خالی, پہلے کہتے تھے صرف ہم مورل اور وہ کیا کہتے ہیں ان کو سپورٹ دیں گے, مورل نہیں, یہ فضول, یہ مائنڈ میری لینگویج کو مائنڈ نہ کرے, مگر میں نہیں کہتا ہوں سب کا نا, یہ بکواس چھوڑ دے, اٹس آل نانسنس. آپ بولیں گے کشمیر از پاکستان, وی ول گیٹ اٹ, وہ چھوڑ دے کیسے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسپیسیفائی کریں کہ ہم یہ کریں, آپ بولیں یہ وی ول گیٹ اٹ, ختم ہو گئی بات. چائنا کی پالیسی دیکھیں نا ٹائیوان پہ, وہ کہتا ہے جی ہمارا حصہ اور ہم لیں گے, بات ختم. آپ بھی یہ کہیں, آپ یہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں, آپ بولیں یہ ہمارا حصہ اور ہم نے لینا ہے. جب آپ نے حصہ کلیم کر دیا نا, آپ نقشہ دینے کا مطلب ہے آپ نے کلیم کیا کہ پاکستان کا حصہ ہے, تو پھر کون ہے جو کہے کہ پاکستان کا حصہ ہے تو کسی اور کو گفٹ کر دے گا, پھر تو گفٹ ہی نہ ہو سکتا. بہت 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 مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, بڑی نوازش. ناظرین, بریگیڈیئر نادر میر صاحب ایک بہت بڑی تنظیم جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے اور اس کے وہ ہیڈ کرتے ہیں اس کو. بات درست یہ ہے کہ اب گو مگو کی حالت سے ہم نکل آئے ہیں. ہمارا کلیم یہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, نعروں سے آگے ہمارے تو اب میپ کا حصہ بن چکا ہے. اب اس سے آگے جو ٹیکنیکلٹیز آئیں گی, قانون سازی بھی ہوگی, جس طرح ہماری کشمیر جو آزاد کشمیر ہے اس کی جو خصوصی حیثیت ہم نے دی ہے, سرحدیت دی ہوئی تھی, جب انہوں نے آئینی طور پر اس کو اسٹیٹس بدل دیا, تو ہمیں میرا خیال ہے اس پر آگے آپ دیکھتے جائیں گے. لیکن بہت بڑی اچیومنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم, نادر میر صاحب بتا رہے تھے, پاکستانی قوم کسی آدمی کو بھی اجازت نہیں دیتی کہ کشمیر پر کوئی ہلکی سی بھی جنبش کر سکے, کوئی سودے بازی کر سکے یا وہ بیک فٹ پر جا سکے. تو ناظرین, اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, چھوٹا سا بریک, بس دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آزادی ویسے بھی نہیں ملتی. پاکستان بھی ایسے نہیں بن گیا تھا. لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, بچے, بوڑھے اور نوجوان عورتیں اور ہماری بہنیں کس سہاگ کو لٹا کے یہاں پاکستان پہنچے. بات یہ ہے کہ کشمیر کا آج خاص دن ہے. کشمیر کے متعلق اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ جب کئی مسائل ہمارے ہوتے ہیں, اپنے ذاتی مسائل ہوتے ہیں, مہنگائی ہوتی ہے اور بھی بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں, لیکن آزادی سب سے اوپر ہے. آپ کو یہ آدمی کشمیر کے لوگوں کو جا کے پوچھے کہ ان کے پاس سونا بھی شاید ہو, کسی کی زمینیں بھی ہیں, وہاں آپ دیکھیں کہ ایسی نایاب قسم کا پھل وہاں ہوتا ہے اور بہترین وہاں فصلیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ آزادی نہیں ہے. آزادی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آزاد آدمی جو ہے وہ
خدا کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو آج ایک اہم ہم نے مائل سٹون جو اچیو کیا ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کل اس کا اظہار بھی یعنی تقریباً ساری قوم اپنے سڑکوں کے اوپر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کشمیر کاز کے لیے ان کے ساتھ دینے کا عہد بھی کریں گے. یوم استحصال کشمیر یہی ہے. تو ایئر مارشل صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایئر مارشل صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم. اچھا, ابھی میرا خیال کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس طرح فوری کیسے ہوا. یعنی کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 اگست 2019 جب انہوں نے کیا تھا ہمیں 6 اگست کو کر دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک نغمہ ISPR نے کیا تو کئی لوگوں نے کشمیر کے متعلق زیادہ اپنی وابستگی اشار کی کہ ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کشمیر کے لیے پاکستان بہت بڑی قربانیاں دے چکا ہے. تقریباً 70-75 ہزار آدمی سیولین اور فوجی افسران اور جوان میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. کشمیر واقعی ہماری شعر آ گیا جو قائد محمد علی جناح نے فرمایا 2 جنگیں ہم لڑ چکے, پانی بند ہو چکا, کشمیر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. تو ٹائم جب آتا ہے تو پھر آتا ہے. وجہ یہ پوری دنیا میں ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن رائے جب کنسنسس ہوتا ہے تو جو پرویل کرتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر رائے کو ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ٹائم آج سے آپ دیکھیں کہ 6 مہینے پہلے ہندوستان کے مودی کا کس قسم کا مزاج تھا, کس قسم کا وہ دھمکیاں دے رہا تھا. لائن آف کنٹرول کی تو خیر وہ ابھی بھی وہ وائلیشن کرتے ہیں, لیکن وہ ایسے ملکوں کے ساتھ بھی اس کے روابط ہے جو آہستہ آہستہ اس کی بدماشیوں, انسانوں کے ساتھ ظلم اور کشمیروں کے ساتھ جو وہ غیر انسانی سلوک روا رکھ رہا ہے اس کے طور پر آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل گا پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں جو لوگ انصاف کو آگے کرتے ہیں, جو انسانیت کی بات کو سمجھتے ہیں, کچھ مسلط کوش بھی ہوتے ہیں. اس میں شروع میں ہمیں بھی دکھ ہوا, ہمارے کئی ایسے دوست ملکوں نے بھی ایسی ہندوستان کے ساتھ اس طرح کا یعنی مطالبہ نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اتنا انہوں نے گول اچیو کیا کہ پاکستانی ساری قوم جو ہے وہ آج بہت خوش ہے کہ ہمارے جو میپ ہے اس میں کشمیر ہمارا ہے. کہ کشمیر بنے گا پاکستان, بلکہ کشمیر اب بن گیا پاکستان, اس کی طرف سفر جاری ہے. ایئر مارشل انور محمود خان صاحب مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم خیر اقبال. وعلیکم السلام. سر بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تو آج پروگرام میں نے کہا سارا کرتے رہتے ہیں, ظاہر مسائل تو جب سے انسان پیدا ہوئے ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو ایک بہت بڑا مائل سٹون یعنی گو مگو کی حالت ہی نہیں رہی. LOC کدھر ہے, سیاچن کدھر ہے, ساری چیزیں جو ظاہر ہے کشمیر ہمارا ہے. تو آج کابینہ نے بھی اور سیاسی میں سمجھتا تمام جماعتوں نے بھی سوائے مولانا فضل الرحمان کو اللہ تعالیٰ سے غالباً توفیق نہیں دی. تو یہ جس کے نصیب میں ہوتی ہے خوشیاں اسے ملتی ہیں اور بلیسنگ اللہ کی اسے ملتی ہے. کیا کہیں گے ذرا آپ ہی بات آج کریں, کیونکہ آپ بہت سینئر فوجی افسر رہے ہیں اور ایئر فورس میں یعنی وائس ایئر چیف رہے ہیں. تو بات کا آغاز کیجئے ذرا, کیا کہیں گے آج کے موقع پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر ہے مولانا نہیں آئے. اچھا, جب وہ مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے کبھی کشمیر کی بات نہیں کی, اور اب جب بات کرنے کا موقع ہے تو obviously ان کو پھر وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تو ان اے وے اٹس گڈ, سیاستدان ہے. اب اس سے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, بدمزگی سی ہو جاتی ہے. باقی رہ گیا کہ نقشے پہ آنے والی بات ہے. بہت دیر کی مہربان آتے آتے انڈیا ہمارا کشمیر, آزاد کشمیر اپنے نقشوں میں عرصے سے دکھا رہا ہے. ہم لوگ خاموش بیٹھے تھے. موسم کا حال بھی بتاتا ہے. جی موسم کا حال بھی بتاتا ہے. ایبسولوٹلی موسم کا حال ہی بتاتا تھا, سڑکوں کا راستہ بھی بتاتا تھا. جی جی. تو یہ بہت اچھا کیا ہم نے یہ کیا ہے. ہمارے جو پہلے سمبل تھے وہ بیچارے کوئی فضول قسم کے جی بازو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں, 2 منٹ کے لیے کر دیں یا 1 منٹ کے لیے ہارن بجائیں, اس سے دنیا کو فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیے پرسپشن از ریئلٹی. جو لوگ دیکھیں گے, جو ان کو سمجھ میں بات آئے گی, حق اور سچ وہی ہے جب تک وہ اس کو بدل نہ دے. اور یہ جو ایک نقشہ سامنے آتا ہے کسی کی, خالی ہم نے وہاں پہ نہیں کیا, ہم نے افغان بارڈر پہ بھی اپنا, ہاں یہ خاص بات ہے, یہ خاص بات ہے جی, وہاں بھی ہم نے اس کو کیا ہے. اور یہی دیکھیے انڈینز نے اسی علاقے کے اندر اپنے 14 کانسولیٹ لگائے ہوئے تھے.
ارے بھائی نہ تمہارا آنا نہ جانا، نہ کوئی راستہ، نہ لینگویج، نہ مذہب، تم پاکستان کو زج کرنے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، کلبھوشن ٹائپ لوگوں کو ڈالنے کے لیے بندے رکھتے تھے وہاں پہ. شکر ہے اس کو بالکل صحیح کیا ہے. دیر آیت بہت درست ہے، شکر ہے سب. کیونکہ کے پی کے میں شمالی اور جنوبی وزیرستان اور فاٹا کا جو ضم ہونا ہے وہ بھی ہو چکا. یعنی اس کا مطلب کمپلیٹ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے نا ایئر مارشل صاحب. جی یہ بارڈر کو پراپرلی کرنا، انٹرنیشنل فینس لگنی، اور جو ڈورل لائن تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اب تو فینس لگ گئی، چوکیاں بن گئی، ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہوا ہے. جی ایبسولوٹلی. اور یاد رکھیے کہ جیسے میں نے یہ دے رہا ہے درست ہے، یہ 72 سال ہو گئے اس کام کو ہوتے دیر سے آیا، مگر شکر ہے آ گیا. مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے ایک پہلا چھوٹا سا قدم ہے، جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، جو بحکم ربی ہوگا ہوگا اور ہوگا. کشمیر ہمارا ہے اور پاکستان کا بن کے رہے گا. اب اس کے لیے ہم کو اب اور آگے چلنا چاہیے. یہ زبانی جمع خط کی بات نہیں ہے. ہم نے جو اتنے بڑے بڑے سفارت خانے بہت سارے ملکوں میں لگائے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ باہر جاتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، یہ جائیں دنیا کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. رائٹ پری پارٹیشن کے زمانے یاد رکھیے جب ایک اذان کے اندر 9 مسلمان شہید ہوئے تھے ڈوگرا حکومت میں، اذان دیتے اور پھر نماز مکمل ہوئی تھی، تو یہ وہ کشمیر ہے. اور پھر کشمیر کا پاکستان کا جو کاف ہے یہ ہے انگریزی میں، بالکل مکمل ہی تب ہوتا ہے. بہت اچھا. اچھا اس کے علاوہ بابا قوم نے کہا کہ یہ ہماری شارک ہے. تو شارک اس لیے کہ خون شارک اور ہماری شارک. اچھا مارشل صاحب جب یہ بات ہوگی ظاہر ہے انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں یہ بریکنگ نیوز کے طور پر سنی جائے گی، تو پھر یہ جو بالفرض مال ہوتا ہے کہ جی ہوتا ہے خاموشی ادھر سے بھی ہماری طرف سے بھی. کیا یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اگلے اجلاس میں یہ ڈسکشن میں آئے گا؟ میرا خیال ہے آئے یا نہ آئے وہ بات اور ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن مانے، وہ مانیں گے تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیا کو ڈینائی کریں گے. اب دیکھیے کشمیر یونائٹڈ نیشنز کا اولڈسٹ انریزالوڈ ایشو ہے. یونائٹڈ نیشن ابھی تک وہ پڑی ہوئی ہے ہماری پٹیشن تو ان کی، بلکہ نہرو کی پڑی ہوئی ہے، ہماری تو کیا آرٹیکل اس کا جو ہے وہ 48 جو آرٹیکل نہیں جو اس کی ریزولوشن 48، اور یہ انڈیا لے کر گیا تھا وہاں پر. انڈیا لا گیا. اب انہوں نے 370 لگایا سٹیزنز ایکٹ جو چینج کیا ہے، یہ پارٹیشن کا نہیں، یہ پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن سے تقریباً 19 سال پہلے، یہ 1928 میں ڈوگروں نے اس کو لگایا تھا یہ، اور وہ یہی ہندوؤں سے ڈر کے لگایا تھا. وہ پرنسلی اسٹیٹ تھی نا یہ. جی ڈوگرا ایسی تھی نا جی. وہ تو تقریباً 650 ریاستیں تھیں انڈیا کے اندر، معاف کیجیے، تو 650 ریاستوں میں سے جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں اس میں. اچھا لائن آف کنٹرول جو ہے وہ جو ہم سنتے رہتے تھے، لائن آف کنٹرول جو آپ کو سن رہے ہیں اس وقت، تو وہ بتائیے کہ لائن آف کنٹرول کا تو وجود کوئی نہیں رہا. نہیں جی، لائن آف کنٹرول ریمین. کشمیر ہمارا ہے اور جب تک ہمارا پورا نہیں ہو جاتا انڈین فورسز ادھر ہیں، ہم ادھر ہیں. اور وہ جو ہے پہلے کوئی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل بارڈر کی بات کرتے ہیں نا، انٹرنیشنل بارڈر تو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں حالت جنگ میں ہے تو جنگ میں کوئی 2-4 قدم ادھر آگے چلا جاتا ہے، کوئی 2-4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. 1948 میں ایل او سی اسی لیے بنی کہ ابھی اس کا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں نا، ڈسپیوٹڈ ہے. جی اصل میں اس میں بھی بہت بدمزی کی بات ہے، اس میں دونوں طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ کسی اور پروگرام. اچھا یہ ماشاء صاحب آپ کے محکمے کی، کیونکہ آپ تو ہمارے ہیرو ہیں اور ساری جنگیں آپ نے لڑی ہیں، یہ جو رافیل وہ لے کے آئے ہیں کہ وہ سارا ہندوستان اس کے اوپر اتراتا ہے کہ جی اب کئی دفعہ ہم پروگرام ان کے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو رافیل لڑے گا یا جنون لڑے گا یا جوش لڑے گا؟ شاہی صاحب انڈیا کوئی 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے، پاکستان 220 ملین کا ملک ہے، اور یہ 5 طیارے ہیں، اور یہ طیارے بھی ہیں جس میں ہمارے پاس بھی ہم ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھے ہیں. F-16 تو خیر اور بات ہے، ہمارا اپنا تھنڈر ہے. اب ایک رافیل خریدنے کے لیے ہمارے 4 سے 5 تھنڈر بن جاتے ہیں،
اور تقریباً دیکھیے جہازوں میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ہم، اب یہ جو اپنا بڑا زبردست جہاز پچھلے سال فروری میں لے کر آئے تھے تو اس کا کیا بنا؟ ابھینندن والا. پاکستان نے پرانا کر دیا، مدانہ کر دیا، ہماری ٹینڈر نہیں کرایا تھے. اچھا سر، ایئر مارشل صاحب یہ لاہور میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں آج، انہوں نے بڑے افسران سے حاضر سروس بھی اور یہ بات ان سے ملاقات بھی کی ہے، ان سے کچھ سجیشن بھی لی ہیں. اچھی یہ میٹنگ ہے جتنا بتایا گیا ہے. تو اس کو بھی اس چیز سے لنک کرتے ہیں کیونکہ آج کا دن ہر طرف ڈسکشن میں تو آ رہا ہے نا. Hats off to our service chiefs, all of them, Army, Navy, Air Force. تو آپ غور کیجئے، اس کو اس تناظر سے دیکھنے بجائے اس تناظر سے دیکھیے کہ عید قربانی کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور یہ فیملی یونٹ ان دنوں آرمی کی فرنٹ یونٹ پر پہنچے ہوئے تھے. ہاں ہاں بالکل صحیح بات. جو اس سے بڑا قدم تھا. اور وہاں سے آ کے اب یہاں پہ جب انہوں نے آفیسر سے بات کی ہے، گیریزن آفیسر سے بات کی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے. اب میں اب سے کر رہا تھا، کوئی کشمیر کی بات آپ کرتے ہیں تو پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے جی، نغمے گا لیے. اب یاد رکھیے وہ ہماری میڈم نے بڑا مشہور گانا ہے. نہیں وہ صحیح ہے. پچھلے دنوں اس پر کرٹیسائز بھی ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی، ظاہر جیسا آپ نے بتایا کہ ہارن بجانا، یہ 1 منٹ کی خاموشی، اب پریکٹیکل کام میں سمجھتا ہوں ہونے جا رہا ہے. جی وہ ہے نا، یہ جنگ کھیلی نہیں ہوتی زنانیاں تھی. ہاں اس میں جب آپ کچھ کریں گے، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جاپان بڑا ملک ہے اور کسی جنگ اس میں نہیں ہے، مگر ان کے ورکرز کی، ان کی تعلیم کا نوعیت دیکھیے. جب ان کا ورکر کسی فیکٹری میں مالک سے ناراض ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تو ہڑتال ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو وہ لوگ چھٹی والے دن پہ کام کرتے ہیں اور ڈبل کام کرتے ہیں اور فیکٹری کھول کے کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ انڈیا اس ریئیکشن میں ظاہر ہے اس نے بھی پوری اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم کرونا وائرس سے کافی حد تک نکل گئے ہیں، بلیسنگ ہے. تو انڈیا میں ظاہر انہوں نے جو لاک ڈاؤن لگایا تھا تو اب مودی وہاں بھی اس کی پالیسیاں فیل ہو رہی ہیں. تو مسلمان بھی ظاہر اکثریت میں کئی مائنارٹیز ہیں وہاں، تو سب لوگ وہ اس اپنی جو اس کی پاپولرٹی تھی کھوتا جا رہا ہے. وہ ریئیکشنری کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے انپریڈکٹیبل سی چیز ہے، مگر آئی ایم شیور ان کے یہاں بھی سینس تو پریویل کرتی ہے نا. اب دونوں ملکوں میں وی آر ویری سیریس کنٹینڈر. دیکھیے دونوں نیوکلیر پاور ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. ایک لمٹ ہے اور پاکستان نے بڑی کلیئر ریڈ لائن لگا کے خالی انڈیا کو نہیں ساری دنیا کو بتائی. سر بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ناظرین ایئر مارشل صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ رافیل ہو مثلا دنیا میں جدید ٹیکنالوجی بنتی رہتی ہے، لیکن اس میں جنون اور اس میں ایمان، اس میں آدمی اڑاتے ہیں. جس کو کوئی مشن ہو تو اڑاتے ہیں. تو دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو ایک بہت بڑی ایک سعادت بھی ہے کہ غازی ہے یا شہید ہے، تو یہ تو اور کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ یہ کہ پاکستان ایئر فورس نے ہر میدان میں، اور اس سے پہلے بھی جب ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایسے ایم معلوم نے کتنے جہاز گن کے نیچے گرائے، اور ہمیشہ ہمارا پلڑا بھاری ہی رہا. ہمارے پاس جہاز ان کے پاس بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر جہاز لڑنے کے لیے ذاتی طور پر تو نہیں لڑتے. یہ پھر جو جنون اور جذبہ لڑتا ہے، جو پاکستان کی طرف کسی نے اگر آنکھ میلی کر کے دیکھا تو اس کا ظاہر ہے اب سارے قرضے ہمیں چکانے پڑیں گے. چیزیں ساری یاد ہیں. اب جب وہ ہمیں تانا دیتے ہیں اس پاکستان کا، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں ہاں ہمیں یاد ہے کہ اب سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہم اب وہ ساری چیزوں کا حساب بھی ساتھ چلتا رہے گا. اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی عید گزر گئی. جو پہلے سنتے تھے کہ عید کے بعد اے پی سی ہوگی، اے پی سی کے بعد تحریک چلے گی اور حکومت کو گرایا جائے گا، اس سے بھی پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کیسی لوگوں کی حقوق تو ایک طرف رہ گئے. جو سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کا ایک جھگڑا سمجھ سکتے ہیں، جو کلیشز ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھی دونوں صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے لوگوں کے مسائل حل کریں. وہ اس طرح کہ جس طرح کوئی دشمن ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. نہ وفاقی وزراء کوئی میں سمجھتا ہوں کسی بات کو جانے دیتے ہیں، نہ وہ صوبائی حکومت. صوبائی حکومت کے متعلق یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں بارشیں آئیں تو آپ نے دیکھا کہ پورا کراچی جو ہے وہ اس کا کیا اثر ہوا. بڑے دیر سے پیپل پارٹی کے وہاں حکومت ہے، لوگ حق بجانب ہیں کہ آپ نے کیا کیا. جب وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی نجات تجاوزات ہوئی ہیں
تو کس نے کی ہیں, کس نے ہٹانی تھی؟ اب یہ تو بڑا عجیب و غریب سوال ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے شمیم آرا صاحبہ, تو پارلیمنٹیرین ہیں. ویلکم جی شمیم صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ شکر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ درست ہے کہ سیاست میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے اور اپنی پارٹیوں کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, لڑائی بھی جاری رہتی ہے, لیکن پیپل پارٹی اور وفاقی حکومت میں اس طرح جنگ لگی رہتی ہے کہ اس طرح کی دو اس ملک میں نہیں رہتے, بس نہ وہ جانے دیتے ہیں بات, نہ آپ جانے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو عوامی مسائل حل ہوتے ہیں, ترقی بھی ہوتی ہے, ملک میں مہنگائی بھی کم ہوتی ہے, بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے, روزگار بھی ملتا ہے عوام کو, اور ملک ترقی بھی کرتا ہے. مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پی ٹی آئی بڑے دعوے کر کے کنٹینر 120 دن کا لگا کر عوام سے جو جھوٹے وعدے کیے تھے کہ میں جو مہنگائی کو ختم کروں گا, میں بجلی کو سستا کروں گا, میں پیٹرول کو سستا کروں گا, ڈالر کو سستا کروں گا, آپ نے دیکھا کہ ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کہاں کس حد تک بڑھ گئی ہے. اسی وزیر وہ کہتے ہیں کہ گندم تو آپ نہیں بیچتے, سندھ گندم دبا کے بیٹھا ہوا ہے. جو انہوں نے ملک کو مقروض کر دیا ہے, جو ملک کو انہوں نے قرض دگنا چوگنا کر کے رکھ دیا ہے, اب یہ مجھے بتایا جائے کہ وہ قرض اس نے کس مد میں لیا ہے, وہ قرض کہاں یوٹیلائز ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اتنا زیادہ قرضہ ہے اس کی تو باقی باقاعدہ انٹرسٹ یعنی سود ہی دے دیتا ہے. یہ چیز عوام کو بتا کر وہ اپنی ناکامی کو چھپا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, انہوں کے کام نظر آتے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں کام نظر آتے ہیں, مگر ان کے دور میں آج 2 سال ہو گئے. جیسے پرائم منسٹر نے اقتدار سنبھالا, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج دوسرا بجٹ پیش ہو گیا اسمبلی میں, کہاں ایک نوکری کس کو ملی ہے, کہاں ایک گھر کی تعمیر ہوئی ہے. اچھا محترمہ, یہ تو بلیم گیم ہو گئی. ہم یہ آپ سے سننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ سندھ سے بولتے ہیں تو ہم ہمیشہ سندھ سے بھی پیار اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن یہاں بیٹھ کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی آپ کے پاس ہی رہا ہے, کوئی کسی آپ اس طرح وزیر اعلیٰ آ کے بیان دیتا ہے جی یہ تو نجائز تجاوزات ہیں, کسی نے ہٹانی تھی. پھر اگر فیڈرل گورنمنٹ وہ نالے نکال دی این ڈی ایم کے تھرو, تو یہ تو بڑی میں سمجھ سیاسی حکومتوں کی ناکامی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ کو اپنا بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے حوالے ہے, وہاں میئر اور چیئرمین ہوتے ہیں جو کہ اس وقت وسیم اختر صاحب موجود ہیں. ان کا اپنا الگ بجٹ ہے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کے اپنے یا کاؤنسلر ہیں, ان کے اپنے یو سی میں جتنے کاؤنسلر ہیں ان کے اپنے ایم این اے ایم این اے کو جو ابھی فنڈ ملا ہے 15 کروڑ 14 کروڑ 9 ایم این اے ان کے ہیں. لیکن وہ ایم این اے گٹر تو نکال دے نا, وہ فنڈ یہاں تو یوٹیلائز نہیں ہو سکتے. کروڑ آپ نے کہاں یوٹیلائز کیے ہیں؟ نہیں بات سنیں نا, اس طرح نہ کریں, کیونکہ بات سنیں, اگر 15 کروڑ کسی کو فنڈ ملا ہے تو باقاعدہ فیزیبلٹی بنتی ہے, کوئی سکول بنا ہوگا, نالے نکالنے کے لیے تو نہیں پیسے خرچ ہو سکتے. بھائی نالے وہ ان کے میئر کا کام ہے نا, کراچی کا وسیم اختر میئر کی کیا ذمہ داری. آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کو جو این ایف سی ایوارڈ میں جو ان کا حصہ ملتا ہے وہ ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے جو فنڈ ان کو دینے تھے سندھ گورنمنٹ کو, صوبوں کو, وہ انہوں نے کٹوتی کر دی ہے. آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ ایک انہوں نے ایشو بنا دیا, اگر کراچی میں بارش ہوتی ہے اور کراچی ڈوب گیا, اگر لاہور میں بارش ہوتی ہے جہاں کاریں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں, جہاں پر روڈیں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں, جہاں ڈرین کا سسٹم نہیں ہوتا ہے, پشاور میں یہ ایشو ہوتا ہے, ان کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ہم آپ کی بات ساری احترام سے مانتے ہیں, خدا رہا یہ تو آپ کی تقریر ہے اور آپ ڈیفینڈ بھی ضرور کریں, لیکن حالات ایسے نہیں ہیں. ہم تو آپ کی بات حقیقت دیکھیں, آپ حقیقت ہمیں عوام کا درد ہے, ہمیں عوام کا احساس ہے, اور یہ میئر کی ذمہ داری ہے, کے ایم سی ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے, اور وزیر اعلیٰ. تو آپ بتائیے کہ آپ کو گورنر رائے کا کوئی خدشہ محسوس کر رہی ہیں؟ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی, کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. این آئی وی سی ڈی کے حوالے سے میں بات کروں گی, میں آپ کو کس چیز کی بات کروں, ہیلتھ کی بات کروں, میں آپ کو
एजुकेशन की बात करूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मैं इदारों रोडों की बात चलो करूँ। आपसे पूछ लेते हैं कि 18वीं तरमीम में जब लिखा गया है कि 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाया जाएगा, क्या 18वीं तरमीम हम चंद उनमें से चीजें चुन लेते हैं, तो ये नहीं खत्म, उस पर बात नहीं करनी। दुरुस्त है KPK का नाम वसन बदला, आपने देखा नॉर्थ फ्रंटियर उसका नाम पहले होता था सरहद। इस तरह कई ऐसी चीजें हैं। अब 3 दफा वजीर आजम का वो चीज खत्म कर दी कि जितनी दफा मर्जी बन सकता है। इस तरह मतलब कोई भी डैम बनेगा तो मुतलका सूबाई हुकूमत के तौर पर वो एक्सेस होगी। मेरे कहने का मकसद ये है, आप जरा ये बताएं कि आप अपनी पसंद की तो 18वीं तरमीम से जो लोगों के हकूक है उस पर तो अमल नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 18वीं तरमीम में जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उनको मजबूत किया गया है। अपने इख्तियारात उन्होंने दे दिए हैं। सब जगह आपने देखा कि आए दिन असेंबलियाँ तोड़ दी जाती थी, आए दिन असेंबलियों को यहाँ के जमहूरी हुकूमत को खत्म किया जाता था, डिक्टेटरशिप कायम की जाती थी। तो यकीनन हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन मोहतरमा ये है कि मुझे बताइए कि आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग। डिपेंड, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, मैं जो हकीकत है मैं उसकी बात करती हूँ। मैं आप ये थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना सवाल जवाब दें, कोई नहीं, आपका हक है। पेट्रोल की कीमत की मुझे बताएं क्या कीमत है। नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो तहरीक मद में पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम अच्छा, मुझे सिर्फ टाइम मोहतरमा टाइम कम है, सिर्फ सवाल सुन लें कि आपका बड़ा प्यार मोहब्बत मुस्लिम लीग नून के साथ आजकल चल रहा है, तो पंजाब का भी पीपल पार्टी का जो हाल है आपको पता है, वो तहरीक कुछ चलाएंगे कि वो तो नहीं चलाना चाहते गालिब नून लीग वाले, तो वो तो आप उसको घेर। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की जमहूरियत के खातिर तहरीकें भी चलाई हैं और हमेशा अवाम के खातिर उन्होंने रोडों पर आए हैं। इस वक्त आपको एहसास होना चाहिए, आप भी मीडिया में बैठे, आपको मोहतरमा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, हमारे पास टाइम कमी थी, बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। नाज़रीन, ये होता है कि सियासत एक तरफ और हमने इसको इस तरह चलता रहता है। आप बेहतरीन जज हैं, आप प्रोग्राम को देखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कल किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब अपना और आले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।